रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी पढ़ते जा रहे हैं बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते जाएं कि या रब्बुल आलमीन हमारे अमल में ढाल दे, क्योंकि ऐसे पढ़ने का सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे अमल में नहीं ढले। आज जुम्मे का दिन है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूस्टन में छुट्टी थी तो इतनी मस्जिद खूबसूरत लग रही थी, इतनी पूरी औरतों का साइड बच्चों से भी भरा हुआ था, आदमी पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आए हुए थे, बिल्कुल ईद का समा लग रहा था। तो मैं आप लोगों से एक हदीस शेयर करना चाहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु सलमा कबीला था, वहाँ के कुछ लोगों ने ये इरादा किया कि मस्जिद नबी के पास थोड़े से घर खाली हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनु सलमा को कहो कि अपने घरों में जमे रहें, क्योंकि उनके कदमों के निशान जो वहाँ पे जो चल के वो मस्जिद में आते हैं वो लिखे जाते हैं। इस हदीस से आप देखिए कि इतनी डरने वाली बात है कि ऐसी जगह जहाँ के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाने से मना किया है, जहाँ पे उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों की नाफरमानी होती है, तो क्या वहाँ पे जाने के निशानात नहीं लिखे जाते होंगे? और इसके अलावा एक कितनी खूबसूरत हदीस थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज बा जमात अदा की, फिर तलुए आफताब तक बैठा रहा और अल्लाह का जिक्र अदा करता रहा, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, तो इसके लिए हज और उम्रे के बराबर सवाब है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कही ऐसे। और देखिए पूरा इतनी छोटी छोटी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो सवाब का आप देखिए कि कितना, पूरा हज और पूरा उम्रा, और 3 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। और एक और हदीस है कि साहबी कहते हैं, हज़रत अबू अमामा कहते हैं कि अगर ये हदीस मैंने 7 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनी होती तो मैं ये कभी बयान ना करता। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी इस तरह वुज़ू करे जैसा कि उसे हुक्म दिया गया है तो गुनाह इसके कान, आँख, दोनों हाथ और दोनों कदमों से दूर हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो अपनी माँ के पेट से जना हो। अल्लाह अकबर। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वुज़ू करते हुए हमें थोड़ी सी सुस्ती होती है, और बहुत से लोग तो इस वजह से भी नमाज छोड़ देते हैं कि उनको वुज़ू से थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि वुज़ू करना। लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रग़बत दिलाते थे छोटे छोटे अमल पे, जैसे बच्चों को नहीं रग़बत दिलाते। देखो अगर तुम वुज़ू करोगे तो फिर एक बहुत यही हदीस एक बहुत डिटेल में भी है कि कैसे जब हम कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं तो कैसे गुनाह झड़ जाते हैं, जब हम चेहरा धोते हैं तो कैसे हमारे चेहरे के गुनाह, जब हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं तो कैसे हमारे गुनाह झड़ते जाते हैं। तो फिर जब ऐसी चीज़ों का पता चलता है फिर बंदा बड़े शौक से वो चीज़ें करता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा अजर है तो मैं क्यों ना करूँ। आज इंशाल्लाह हम करेंगे आयत नंबर 196 में। अब हम हज के बारे में पढ़ेंगे। हज आपको पता है जैसे कि इस्लाम का ऐसा रुकन है कि जो फ़र्ज़ है मुसलमानों पे, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे इसके बारे में हुक्म दिया है, आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। हज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमने पहले सूरत बकरा में पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जब उन्होंने ख्वाब में देखा था और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वो जगह दिखाई थी और जाके कहा था कि अल्लाह का घर तामीर करो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। और आपको याद है हमने सूरत शुरू में पहले इस बारे के आखिर में ऑलमोस्ट हम पढ़े थे, जिसमें यह था कि जब उन्होंने खाना काबा तामीर कर लिया तो फिर उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी कि या रब्बुल आलमीन आरिना मनासिकना, कि या रब्बुल आलमीन हमें दिखाइए कि हमने अब इबादत के तरीके क्या करने हैं। इससे हमें पता चलता है कि इबादत का तरीका भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आएगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने खाना काबा तामीर किया तो अब उसके बाद तो तुम्हें पता है अल्लाह का घर तामीर हो गया, अब बिल्ट इन है नेकी तुम्हारे अंदर, तुमने जैसे भी अब चाहते हो कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करो। नहीं, और उन्होंने दुआ जो की थी ना कि आरीना मनासिकना, आरीना होता है दिखाना, आंख से देखना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज के तरीके सिखाए थे, बताए थे, और वही तरीका दैट इज़ द रीज़न जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी हज उसी तरीकों पे कर रहे थे, क्योंकि अब टाइम गुजरने के साथ साथ उनमें
مشرکانہ رسومات آ گئی تھی. اور آپ کو جو میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلا جو بت ہے وہ مکہ میں عمر بن لوئی نام کا ایک شخص تھا. وہ جب تجارت کی خاطر گیا شام کی طرف تو وہاں سے ایک بت لے کے آیا. تو اس نے کہا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں دیکھو اس طرح سے یہ بت بناتے ہیں. بت کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا اس کا کانسیپٹ اس کے پیچھے تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پوری قوم تباہ ہو گئی تھی تو وہاں کے لوگوں نے جو بت بنائے تھے ایکچولی وہاں کے نیک لوگ تھے. اور پہلے وہ چاک سے شبی بنایا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو یہ لگتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ دھندلی ہو کے مٹ جاتی ہے. کوئلے سے بنا لیتے تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی سے چاک چونا جو بھی چیز ہوتی تھی اس سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی انہی کی بت بنانے شروع کر دیے کہ یہ نیک لوگ ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ بت جو ہے وہ گھر میں کہیں رکھ دیتے تھے کہ بزرگوں کے بت ہیں اس طرح سے یہ بزرگ ہیں جو چلے گئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ایک نسل سے دوسری نسل جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ جو چیزیں کرتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں کتنی عزیز ہوتی ہے کہ میری امی یہ کرتی تھیں تو اس لیے میں یہ کرتی ہوں. وہ 40واں کرتے تھے, وہ برسی کرتے تھے. یہ ساری رسمیں جو ہیں ہم لوگوں نے تو اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہوئی ہیں نا. ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم یہ دیکھیں کہ کھولیں کتابیں اور پڑھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کیا تھا. کیونکہ وفات جو تھی, فوتگیاں ہونا, خوشیاں ہونا, شادی غمی سب کچھ ان کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, صحابہ کا کیا طریقہ تھا, تابعین و تبع تابعین کا کیا طریقہ تھا, بعد بھی امام آئے تو ان کا کیا طریقہ تھا. ہم لوگ وہ نہیں دیکھتے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا تھا, ہمارے دادا دادی نے کیا کیا تھا. ہم وہی طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا رہا. پھر جب اگلی نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ماں باپ نے بڑے مقدس سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے دماغ میں یہ آئے کہ دیکھیں یہ وسیلہ بنایا. ان کو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے گناہ گار, ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سنیں گے, تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. آج دیکھیے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں. آج ہمارے بت فرق ہو گئے ہیں. بس یہ ہم نے مٹی کے بت نہیں رکھے, لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہماری کیا انشاءاللہ جہاں پہ یہ چیپٹر آئے گا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی. اور ہمیں ایک ایک اپنے اندر کا بت, اپنے نفس کے بتوں کو مارنا پڑے گا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حج کا جو طریقہ بتا رہے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ, اور تم پورا کرو حج کو, وَالْعُمْرَةَ, اور عمرہ کو, للہ, کس کے لیے پورا کرنا ہے, اللہ کے لیے. فَإِن, پس اگر اُحْصِرْتُم, تم روکے جاؤ, فما, تو جو فمستیسرا, تو جو آسانی سے میسر ہے, من الہدی, تو قربانی دے دو. دیکھیے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا تھا کہ جب عمرے کے لیے گئے تھے, مدینہ سے لوگ گئے تھے تو ان کو روک لیا گیا تھا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. اور اگر ہم آج کے زمانے میں یہی آیت کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کبھی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ہم لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں حج اور عمرے کے لیے جانا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ گلٹ ہوتا ہے نا اندر کہ یا ہم لوگ نکلے تھے یا احرام پہنا ہوا ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے حج نہیں کیا یا عمرہ نہیں پرفارم کر سکے, تو پھر اس میں یہ حکم ہے کہ پھر جو قربانی میسر آ جائے آسانی سے, جیسے وہ آپ لوگ کر دو. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُخْلِقُوا, اور مت تم منڈواؤ رؤوسکم, اپنے سروں کو, حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا, کے پہنچ جائے, ہدیو قربانی, محلہ, اپنی قربان گاہ میں. اب اس میں دو طرح کی بات ہے کہ ایک حنفی فقہ میں یہ کہتے ہیں کہ جو اگر روک لیے جاؤ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہے تو وہ پیسے وہاں پہ پہنچا دو, وہاں پہ قربانی ہو جائے گی. تو جیسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم لگا ہے اور اب وہ قربانی ہو گئی ہوگی تو اس کے بعد آپ اپنا سر شیو کروا کے اور پھر وہ آپ احرام اپنا اتار سکتے ہو. لیکن امام مالک اور امام شافعی کا یہ مسلک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ بھی تم روکے گئے ہو وہیں قربانی دے دو, تو آپ لوگوں کا یہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ احرام اپنا اتار سکتے ہو. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے فمن, پس جو کوئی کانا ہو منکم, تم میں سے, مریدن, مریض, او بہی, یا اس کو ہو ازن تکلیف, من راسی, اس کے سر میں, ففدیاتن, تو فدیہ ہے. اب دیکھیے اگر اب دوسرا یہ ہے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے, اب یہ چکر ہو گیا کہ کیونکہ احرام میں آپ کو پتہ ہے بال جو ہیں وہ نہیں ابھی کٹوا سکتے جب تک آپ کے پورا وہ آپ مناسک نہیں پورے ہو جاتے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی چوٹ لگ گئی ہے, یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کو اپنے بال اتروانے پڑے ہیں کیونکہ اس حصے کو ٹریٹ کرنا ہے, تو پھر کیا کرے,
پھر یہ کہ آپ کو فدیہ دینا ہوگا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب حج اور اس میں عمرے میں جاتے سارا وقت یہ دم دینا ہے دم دینا ہے. دم ایسے نہیں ہے کہ آپ کا ایک بال بھی گر گیا تو آپ کو دم دینا ہے. اب دیکھیں ہوا کیا کہ اگر آپ کے سر میں کوئی چوٹ لگی ہے یا کچھ ایسی تکلیف ہوگی ہے کہ آپ کو بال نکالنے پڑ گئے ہیں تو تب آپ نے دینا ہے, اور وہ بھی دم آخر میں ہے. آخر پہلے کیا ہے تو فدیہ کیا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جان بندے کی پھنسی ہو کہیں پہ اور اپنے آپ کو جب آزاد کرانا ہے تو اس کے جگہ پہ آپ جو دیتے ہو بیسیکلی وہ قربانی دینے کو. من سیامن, سیام ایک روزہ, من سیامن نمبر 1 یہ ہے کہ ایک روزہ جو وہ 3 دن کے روزے ہوتے ہیں, یہ فدیہ ہے. او صدقتن, یا پھر صدقہ. صدقہ کیا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. اور نسک, اب تیسری جگہ پہ یہ ہے کہ یا پھر کوئی ایک بکری آپ اس قربانی دے دے تو یہ آپ کا دم ہو جاتا ہے. فائزہ, پس جب آمن تم امن میں آ جاؤ. فمن, پس جو تمتع, تو جو فائدہ اٹھائے بالعمرتی, عمرے سے, الالحجی, حج تک. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں آپ وہ روک لیے گئے تھے, آپ حج نہیں کر سکے, عمرہ نہیں کر سکے, آپ نے قربانی دے دی اور پھر آپ نے سر اپنا منڈا لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا احرام اتار لیا. اب آپ واپس چلے گئے, اب آپ پھر امن میں آگے ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں, آپ واپس آتے, کیونکہ اب یہاں پہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو واپس گئے ہیں ان کو واپس وہ حج یا عمرہ کرنا ہوگا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم امن میں ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے, ٹھیک ہے, تو جو, کیونکہ جب صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ واپس گئے تھے تو سب کے سب واپس نہیں آئے تھے دوبارہ کرنے کے لیے, لیکن اگر آتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ جو کوئی آ رہا ہے, یہ حج بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں نا, جس میں ایک حج وہ ہے جس میں ہم ایک سفر میں جاتے ہیں, ایک ٹکٹ پہ جاتے ہیں اور ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, پھر ہم اپنا احرام اتار لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آرام سے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, جو بھی آپ نے ادھر ادھر کام کرنا کرتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ سے آپ اس کو احرام کو پہنتے ہیں حج کے لیے. دیٹ ول بی آن 8 ذی الحج کو آپ پہنتے ہیں واپس. تو وہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم حج کے لیے گئے ہو اور تم عمرہ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو, فمستیسرا, پس جو کوئی آسانی سے میسر ہے, من الہدی, تو وہ قربانی دے دے. فمن لم یجد, پس اگر کوئی نہ پائے, سیامو, تو روزے رکھے, سلاستی 3 ایامن, دنوں کے, فی الحج, حج کے دوران میں. اب دیکھیں عرفات والے دن روزہ نہیں ہے, قربانی کے دن, عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. تو اب یہ کیا, جو اس کے بعد ایام تشریق آتے ہیں اس میں یہ روزے آپ جیسے 11, 12 اور 13 میں وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں. وہ سب آتے ہیں, اور 7 اذا رجعتم, جب تم گھر واپس لوٹو تو پھر آپ کو واپس 7 روزے رکھنے ہیں. تل کا عشرۃ کاملۃ, یہ پورے کے پورے 10 روزے ہو گئے. اب دیکھیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہو یہ تو کوئی بات ہے, ہم قربانی کیسے نہ دے سکے, بندہ وہاں جاتے ہیں ہم نے تو قربانی دے دیں گے تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ دین اسلام ہے, یہ ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے نہیں, ہر پوری دنیا کے لیے اترا ہے. اب بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں جن کی جیب کٹ جا سکتی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں پہ قربانی دے سکیں, یا پھر کوئی اتنا غریب ہے کہ کسی نے اس کو بھیجا تو صرف ٹکٹ کے پیسے دے کے بھیج دیا, وہ قربانی نہیں وہاں پہ کر سکتا. دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو وہاں پہ ہو سکتی ہے نا. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 روزے ادھر رکھنے ہیں اور باقی 7 روزے گھر واپس آ کے رکھنے ہیں, تو یہ 10 روزے ہو جائیں گے جو آپ کی قربانی کو ایکول کر دیں گے. ذالکہ, یہ لمن, اس کے لیے ہے, لم یکن, نہ ہو, اہلہ, اس کے گھر والے, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام میں رہنے والے, جو مقیم ہے وہاں پہ, ان کے لیے یہ نہیں ہے قربانی دینا, اور ان کے لیے یہ روزے کا جو شرط ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے وہاں پہ سارا کچھ کرنے کا, واتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈر جاؤ, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, شدید العقاب, بڑا زبردست پکڑنے والا ہے. کیونکہ حج سارے کا سارا توحید ہے, اور توحید کے ساتھ ساتھ دیکھیں سارے کا سارا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الحمدللہ آج میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ سنت کیسے ہے, کیونکہ حج کے احکامات جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے, کیسے جانا ہے, کس طرح سے جانا ہے, لیکن آپ وہاں پہ پرفارم کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ I will tell you all the detail. اب اگلی صورت میں دیکھیے 197 پہ, الحج, حج, اشہرن, مہینے ہیں, معلومات, جانے پہچانے, فمن فاردا, پس جو کوئی فرض کر لے, فی ہننا, اس میں, الحج, حج کو. آئیے لیتے ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ اس کے بعد اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے تھے آیت نمبر 197، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پتہ ہے کیوں کہا گیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، مشرکین مکہ ایک نسی کی ان کے رسم ہوتی تھی جس میں وہ مہینوں کو بدل دیتے تھے. دا ریزن واز کہ وہ حج کے زمانے میں وہ ٹریڈنگ بہت ہوتی تھی، انہوں نے ایک میلے کی طرح اس کو بنا دیا ہوا تھا. اور جب آپ کو پتہ مکہ کی گرمی کتنی ہوتی ہے، تو جب گرمی کے بہت گرمی میں حج آتا تھا تو وہ مہینے کو بدل دیتے تھے، نہیں جی حج جو اب اس مہینے آئے گا. تو اس لیے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا حجۃ الوداع میں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس سال حج اپنے اصل مقام پہ آ گیا، اسی سے اب اس کے بعد سے حج اسی ٹائم پہ کیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے، مجھ سے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ حج کا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے حج کبھی بھی کر سکتے ہیں، عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے جانے پہچانے. فمن فرض فیہن الحج، کہ جو کوئی فرض کر لے اپنے اوپر حج کو، جیسے وہ احرام باندھ لیتا ہے، وہ حج کی حالت میں حج کے اندر آ جاتا ہے، فلا رفث، تو نہ ملے، فلا فسوقا، اور نہ وہ گناہ کے کام کرے، ولا جدالا، اور نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں. وما تفعلوا، تم جو کچھ کرو گے، من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، یعلمہ اللہ، تو اللہ اس کو جان لے گا. وتزودوا، تو تم سب زاد راہ ساتھ لے جاؤ، فإن، بے شک، خیر الزاد تقوی، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے نا کہ اپنا زاد راہ ساتھ لے جاؤ، وہ بھی اس لیے تھا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں، اس کے گھر جا رہے ہیں، وہی ہمیں کھانا بھی دے گا، وہی ہماری ضرورت پوری کرے گا، اور وہ خالی ہاتھ چلے جاتے تھے، وہاں جا کے پھر تکلیف میں آ جاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنا زاد راہ، جو اپنا خرچے کا سامان ہے یا آپ کو کھانے والے کا یا جو بھی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. لیکن بہترین زاد راہ ساتھ لے کے جانے کے لیے سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے کہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر، اس کی پہچان ہو جانا. دیکھیں حج پورے کا آپ کو اس آیت میں اتنی دفعہ تقوی ملے گا، پورے کا پورا حج اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے اور بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے اس بات سے کہ ہمارے دا ڈے آف ججمنٹ، ہمارے حساب کتاب کا جو ہم جس کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اس دنیا میں اپنے دن کیسے گزارے ہیں. وَاتَّقُونِی، پس مجھے سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو. جیسے ہم مذاق سے نہیں کہتے اچھا اتنی سمجھدار ہو، یہ بات نہیں تمہیں سمجھ آتی، زیادہ چلاکی نہیں کرو، ایسی باتیں اکثر ہم کہتے ہیں نا. یہ اتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اے عقل مندو، اتنے تم سمجھدار بنتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتے ہو چیزیں لے کے، تو تم ڈرو اللہ سے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آخر میں جب حساب کتاب ہوگا، جس چیزوں کو تم اتنا لائٹ لے لیتے ہو، وہ اس کا ایک ایک بات کا، ایک ایک فٹ پرنٹ کا حساب دینا پڑے گا. اور لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان کے تبتغو، کہ تم تلاش کرو، فضلاً، فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرح سے. یہ فضل کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ٹریڈنگ کرتے تھے، تو ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر تم کوئی سامان لے کے جانا چاہتے ہو کہ وہاں پہ تم بیچو گے اور کچھ پیسہ کما سکتے ہو، تو اس کی اجازت ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تجارت کو، اس کاروبار کو اپنا فضل کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے ہے فائزہ، پس جب آفت تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام جو یہ مزدلفہ ہے، اس کو کہتے ہیں وَاذْكُرُوهُ، پس تم سب اس کا ذکر کرو، کما، جیسا کہ ہداکم. دیکھیں یہ غور کریں اس لفظ پہ کہ کیسے ذکر کرو، جیسا کہ اس نے ہدایت دی ہے تم کو. وَإِنْ، اور اگر کنتم، ہو تم، تھے تم، من قبل ہی، اس سے پہلے، لامن الضالین، کہ اس سے پہلے تم گمراہیوں میں تھے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب دیکھیے پہلے ہم مینا میں جاتے ہیں، آپ لوگ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو پتہ، اور جو نہیں گئے نا، آپ ضرور حج پہ جائیں، کیونکہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ایسے لوگ جو حج پہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ وہ جا سکے اور وہ نہیں جاتے ہیں، میں ان پہ جزیہ قائم کروں. جزیہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اور ان کو میں مسلمانی میں سے نکال دوں.
इतना बड़ा हुक्म था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि बहुत जो लोग हज नहीं करते हैं इसके बावजूद वो इस्तिताअत में हैं, वो किस तरह के मुसलमान हैं। अब देखिए हम लोगों को कितने बहाने होते हैं हज से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक औरत से कहा था कि तुम हज पे, क्योंकि जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम हज पे हमारे साथ क्यों नहीं जाती हो, तो उसने बताया था कि द रीज़न इसके मेरे पास एक ऊँट है और वही पानी लेने भी जाते हैं, तो मेरा खामद और मेरा बच्चा एक पे ऊँट पे जा रहे हैं क्योंकि सवारी का इंतज़ाम नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अच्छा तुम उम्रे में तुम रमज़ान के महीने में उम्रा कर लेना, और रमज़ान के महीने के उम्रे का सवाब ऐसे ही है जैसे तुमने मेरे साथ हज किया। और मुबारक हो उन लोगों को जो रमज़ान में उम्रा करने जा रहे हैं, वो इसी तरह से जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह आपको पता है जैसे हम मिना में जाते हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का तरीका सिखाया था, लास्ट जो हज किया था वो क्यों, बहुत से लोगों को ये भी जैसे लोग ये कहते हैं कि हज एक ही दफ़ा करना है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा किया था। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफ़ा इस वजह से एक दफ़ा किया था क्योंकि हज का जो आयत आई थी ना मुसलमानों पे फ़र्ज हुआ था, वो बिल्कुल आखिरी 1 साल पहले आई थी। क्योंकि जिस वक़्त ये आयत नाजिल हो रही थी जो इस वक़्त हम पढ़ रहे हैं, तो पहला साल जो हज का आया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ एक काफ़िले को भेजा था हज करने के लिए। एंड दूसरे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज करने गए थे, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात हो गया था, तो इसलिए वो हज उसके बाद नहीं कर सके। एक आदमी ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज और उम्रा फ़र्ज़ है, हज तुम पर फ़र्ज़ है। तो उसने पूछा ये कि क्या हर साल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चुप रहे। उसने दोबारा से पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चुप रहे। जब तीसरी दफ़ा पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम बार बार एक सवाल मुझसे ना किया करो। अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो उसका मकसद ये है कि अगर मैं हाँ बोलता तो तुम पे ये हर साल फ़र्ज़ हो जाता, जो कि तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। हज हर साल फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ एक ही दफ़ा है। लेकिन अगर आप हर साल इस्तिताअत रखते हो तो ज़रूर करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम उम्रों में बार बार उम्रा करने जाते हो तो ज़रूर जाओ, वो तो अल्लाह सुब्हाना ताला का घर है। और वहाँ पे जाके जो ईमान को ताज़गी मिलती है, अल्लाह अकबर। और देखिए मिना में हम जब हज के लिए जाते हैं तो मक्का जाते हैं ना, मक्का जाते हैं, वहाँ से जब हम निकलते हैं जाने के लिए मिना में, तो मिना में आप देखें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना 1000 गुना ज़्यादा है। अब वहाँ से निकल के हम मिना एक टेंट वाली जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे बेशुमार टेंट लगे होते हैं। हम क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। और वहाँ पे क्या होता है कि हमें ज़ोहर की नमाज के बाद हम लोग वहाँ से जाते हैं और मिना में जाके फिर हम ज़ोहर, फिर असर, मगरिब, इशा एंड सुबह फजर, ये 5 नमाजें हम कसर नमाजें पढ़ते हैं। अब देखिए हम गए किस लिए? हम इतनी बड़ी इबादत करने के लिए, हज के लिए अपने घर बार छोड़ के हम लोग जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम नमाज कसर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, इसलिए हम कसर ही नमाज पढ़ते हैं वहाँ जाके। और अगर अच्छा अब वहाँ पे पहुँच के फिर हम फजर के वक्त के बाद हम फ़ौरन निकलते हैं, हम अराफात में जाते हैं। देखिए एक और मैदान में चले जाते हैं। हम क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में निकले थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, आप आयतें ये जो मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा अच्छा अब जब तुम अराफात में जाओगे तो अल्लाह का जिक्र अदा करो, जब तुम मुज़दलिफ़ा मशअरिल हराम में जाते हो तो उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला का जिक्र करो जैसे तुम्हें हदायत की गई है। ये हदायत हमें कहाँ से मिलेगी? वो लोग जो इनकार करते हैं हदीस का, आजकल का सबसे बड़ा फितना ये, आप लोगों ने में भी सुना हो यही बात कि लोग हदीस पे यकीन नहीं करते, तो आप उनको ये बात बताया करो कि अगर आप हदीस पे नहीं करते तो फिर हज कैसे करोगे? आपको ये किसने बताया है कि अब फजर के फौरन बाद आपने निकलना और अपने अरफात में चले जाना? अब अरफात में जाके आप खुतबा सुनते हैं और फिर आप ज़ोहर और असर की नमाज को आप इकट्ठा मिला के करते हैं, और वो भी आप कसर पढ़ते हैं। किसने बताया हमें वो करने के लिए? फिर वहाँ से आप देखिए मगरिब के बाद आप वहाँ से निकलते हैं और आप जाते हैं अरफात से निकल के आप जाते हैं मुज़दलिफ़ा में। अब वहाँ पे टाइम है नमाज का, मगरिब का टाइम है, लेकिन आप मगरिब नहीं पढ़ते हैं, आप अपनी नमाज छोड़ देते हैं, आप उसको कज़ा करके जाके कहाँ पढ़ते हैं? मुज़दलिफ़ा में पढ़ते हैं। क्यों करते हैं? आप हम तो हज के लिए गए हैं, अल्लाह को मनाने की इबादत के लिए गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी। फिर जब हम मुज़दलिफ़ा में चले जाते हैं तो फिर वहाँ जाके हम फिर से कसर करते हैं, हम अपनी मगरिब और इशा पढ़ते हैं। आपको पता है वहाँ जाके हम तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी। फिर हम फजर भी वक्त से थोड़ी पहले पढ़ लेते हैं।
اور اب دیکھیے جب کبھی کسی سے بات کرنے میں اس لیے یہ اتنا ایمفیسائز کر رہی ہوں یہاں پہ کہ آپ یہ باتیں یاد رکھیے گا، اور آپ جب ایسا کبھی کوئی آپ کے سامنے بات کرتا ہے نا تو آپ یہ کوٹ آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ دیکھیے آپ کس طرح سے مانتے نہیں ہو حدیث کو، کیسے آپ یہ چیزیں نہیں مانتے، اگر حدیث کو نہیں مانتے تو یہ چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ نماز دیکھیں، نماز کا اقیم الصلاۃ 700 ٹائمز ہے پورے قرآن میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ انہوں نے بتایا جو ہم فالو کر رہے ہیں نا، کیسے ہم کریں گے؟ اب جب وہ مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے پھر واپس وہ جاتے ہیں، وہاں سے رات کو وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں، اور وہاں سے پھر واپس جب فجر کی تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا میں جاتے ہیں، اور پہلے دن جا کے ہم صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارتے ہیں، ہم دونوں کو تینوں کو کیوں نہیں مارتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ماری تھی، اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، پھر عید نماز ہم اپنی وہ کرتے ہیں، پورا تیاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہمارا دل کھلتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اسلام کی، پھر ہمیں سنت کی سمجھ آتی ہے، پھر اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اب انشاءاللہ جب حج کا آئے گا جہاں پہ چیپٹر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ عرفات کے میدان میں کیا ہوتا ہے، اتنا اس وقت بالکل وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جس وقت ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے سارے، کیونکہ جب قیامت کے روز جب سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے، جس طرح وہ محشر کا میدان جو ہے وہ عرفات کا میدان ہوگا، اور وہ اس جگہ پہ جا کے ایک ایک جگہ پہ بندہ ہاتھ رکھ رکھ کے دعا مانگتا ہے کہ یا رب العالمین قیامت کا دن میرے لیے آسان کرنا، اس زمین کو کہتے ہیں کہ تو میرے لیے آسان ہو جانا اس دن، کیونکہ اس دن آپ سوچیں کہ کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ اس جگہ پہ سارے جمع ہو جائیں گے، آسمان پھٹیں گے اور سارے فرشتے آئیں گے اور وہ پورے گھیرا ڈال لیں گے سارے انسانوں کے آگے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آخرت تک کے انسانوں کو۔ آپ کبھی وہ پڑھے 30ویں سپارے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اتنا خوبصورت ہے جس کو کہتے ہیں قیامت کا منظر، انشاءاللہ یہاں پہ بھی آئے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم پھر افیدو، تم سب لوٹو، من حیثو جہاں سے افاد الناس لوگ لوٹتے ہیں، اور کہاں سے لوٹتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے، واستغفر اللہ، تو اللہ سے معافی مانگو، سب مل کر اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے پورا وقت دیکھیے واستغفر اللہ، استغفار کرو، ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ ہم کیا چیز، ہم تو اللہ کی کتاب پڑھیں، کوئی اعوذ باللہ، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرے نا، لیکن کیونکہ شیطان بہکاتا اس وقت ہے۔ یہاں بھی ہم کیا کریں؟ ہم تو حج کریں، اللہ کی عبادت کریں، پھر اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو، ہم کیا چیز کر رہے ہیں اور کیا حکم کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جب سمجھ آتے ہیں تو اللہ سے اتنا پیار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان سب پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور پھر اگلے 190، اب ہم 200 آیت کریں الحمدللہ۔ فَإِذَا، پس جب، اب یہ 10 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، فَإِذَا قَضِيتُم، جب تم ادا کر چکو، مناسککم، اپنے تمام جو کام ہے، جو حج کے احکامات ہے وہ تم پورے کر چکو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر تم اللہ کو یاد کرو گے، کَذِکْرِکُم، جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباؤکم، اپنے آباء و اجداد کا۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے حج پورا ہو گیا، مینا میں آتے تھے، پھر مینا میں یہ ٹینٹ لگا کے نا اپنے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ بات کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، ہمارے قبیلے میں یہ بہادر یہ ہوتا تھا، تو بڑی بڑی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم ان کی بات کرتے تھے ایسے جمع ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، او شد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ، جتنی کر رہے ہو نا اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر بیان کرو۔ اور دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے میں بھی جب حج کرنے گئی تھی تو واپس جب مینا میں آتے ہیں نا جو 3 دن ہوتے تو لگتا ہے اللہ اکبر عید گزر گئی، اب سکون کا دن ہو گیا، اب زیادہ مشکل ٹائم نہیں ہے، پھر عبادت کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا بندے کا جتنا ان پچھلے دنوں میں تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائے گا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ حج میں کیا کیا کرنا تھا۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم آج کے پورے جو آج کا ہمارا سبق ہے، میرا خیال ہے ہم پورا حج کے بارے میں ہی انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم اس سے اگلی آیات پہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم مینا میں جاتے ہیں ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ اس وقت دیکھیے کاش میں نے یہ آیت حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں دماغ میں اتنی اسٹرانگلی نہیں بیٹھتی ہیں، تو اب میں سوچتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر حج کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بلکہ زیادہ زور سے حکم ہے کہ وہاں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور زیادہ کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور شد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ ذکر. فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی دنیا وما لہو، اور اس کے لیے نہیں ہے، فی الآخرات، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ. اب دیکھیے ہم جاتے ہیں حج پہ، عمرے پہ، ہم جب لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں اچھا ہم جا رہے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ ان سے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اچھا میرے بچے کے لیے یہ دعا کر لینا، اس کا بچہ نہیں ہوا دعا کر لینا، میری بچی کی شادی نہیں ہوئی دعا کر لینا، اچھا کاروبار آج کل تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے دعا کر لینا. ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں، اللہ کو پتہ ہے اپنے بندوں کا نا، تو وہ پہلے سے وارن کریں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، دے دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی. دیکھیے پہلی دعا میں اور اس میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں. پہلی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا دے دے، حسنتاً نہیں مانگ رہا دنیا کے ساتھ. یہاں پہ سیکنڈ دعا میں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی حسنہ دے، وفی الآخراتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بھلائیاں عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. دیکھیے دنیا جو یہ اتنی مکمل دعا ہے، مجھے لگتا ہے کہ 99.9% سب کو یہ دعا زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ ہم نماز میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھی تھی، تو اس لیے ہم بھی یہی دعا وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں، دیکھیں دنیا کی حسنہ کیا ہوں گی؟ اگر کاروبار ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال رزق دینا، اولاد ہے تو نیک صالح دینا، اگر یہ جسم دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت تندرستی والا دینا، یا رب العالمین اگر وقت دیا ہے تو مجھے اس وقت میں اپنی عبادت کرنے کا موقع دینا، یا ہر چیز میں حسنہ. اور یہ دعا کتنی مکمل و جامع دعا ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ. دیکھیں بہت بڑی بات ہے. ایک تو عام ہے نا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دے دینا، ٹھیک ہے ہم اس پہ حسنہ ہوتا ہے، کہ اس سے بھی بڑھ کے خوبصورتی کی انتہا جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعا جیسے کہ یا اللہ دنیا میں بھی وہ دے دے، اور آخرت میں یا اللہ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو یا اللہ وہاں پہ بھی ہمارے لیے بہترین اجر رکھنا، ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پر رکھنا. ہم چھوٹے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. یا رب العالمین آپ کا وعدہ ہے کہ جو مومن ہیں وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے. اب دیکھیے ذرا کہ جو قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، اتنی وحشت کا عالم ہوگا، کیونکہ ڈر ہوگا. نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ خوش ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ اپنے ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے. کہتے ہیں فرشتے پیچھے سے ماریں گے ان کو اور کہیں گے پکڑو اپنا نامہ اعمال. یہ 30ویں سپارے میں پڑھیے گا یہ آپ. اور اس کے بعد آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے اور فرشتے نازل ہوں گے، اور ساتوں آسمان اسی طرح سے دروازے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، پڑھا ہے نا ہم نے کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، اور پھر سیکنڈ آسمان پھٹے گا، وہاں سے فرشتے نازل ہوں گے. اسی طرح سے ہر آسمان کو کہتے ہیں کہ ایک دھماکے کی طرح کی آواز ہوگی، اور اتنے فرشتے نازل ہوں گے کہ ایک کہتے ہیں کہ اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں ہوگی، اور وہ تمام انسانوں کے گرد گھیرا ڈال دیں گے. اتنی دیر میں ساتواں آسمان جو ہے وہاں پہ ایک دھماکہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش، اتنے بڑے فرشتے، اتنے مقرب فرشتے، اتنے جلیل القدر فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش لے کے نازل ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے انشاءاللہ جو اگلا میں پروگرام کروں گی اس میں دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو اور تم اپنے عمل ٹھیک نہیں کر رہے ہو. تو اس دن جب حساب کتاب ہوگا تو جو مومن لوگ ہیں نا، جو آج بک گئے ہیں،
جنہوں نے آج اپنے نفس بیچ دی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ لوگ اس دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے جنت میں کہتے ہیں نا کہ جو کلمہ گو ہے وہ جنت میں آخر میں جائے گا۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جو لوگ بغیر آگ میں گئے جنتوں میں چلے جائیں، اور انشاءاللہ جنت کے بھی اتنے درجے ہیں کہ دیکھیے ایک ایک درجہ کہتے ہیں جو لوگ حافظ ہیں، اللہ کرے کہ بس اب میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہائے ہم تو اب یاد نہیں کر سکتے، آپ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا، میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، ایک ایک آیت بھی یاد کرتے رہیں گے نا تو دیکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں لے جائیں گے۔ اب ہمارے اجر تو دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں صرف وضو کرنے کا اجر آپ نے دیکھا ہے نا، ایک ایک گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چھاڑ دیتے ہیں۔ کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رغبت دلاتے ہیں نیکیوں کی طرف کہ دیکھو چھوٹی سی نیکی کرو گے اتنے بڑے بڑے میں اجر دوں گا، اور جو اتنے اجر دے گا ایک دفعہ نیت خالص کرنے کی بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ آگ سے بچا لینا۔ بڑا دیکھیے مومن جو منافق ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ کا آخری درجہ، جیسے کہتے ہیں نا کافر بھی اس سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، آخری درجے میں درک اس کا نام ہے جس میں منافق ہوں گے۔ اور منافق کون ہے؟ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن عمل ان کا بالکل اس کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو ایک جاب دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے اگر آپ ایک جاب کرتے ہیں، آپ کو کوئی کمپنی ہے وہ کہتی ہے اچھا جی آپ ذرا فار ایگزامپل آپ ڈیلس کی طرف چلے جائیں، اور آپ ڈیلس میں جاؤ گے، آپ نے ایک دن کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ کا کھانا وہاں رہنا، آپ کا سارا خرچہ کمپنی پے کری ہے، آپ نے جانا ہے وہاں پہ ایک کلائنٹ ہے، آپ نے اس کو ملنا ہے، آپ کو یہ جاب دے کے بیچتے ہیں اور آپ نے یہ سارا پروجیکٹ اس کو پیش کرنا ہے اینڈ دین کم بیک۔ اب وہاں پہ جاتے ہیں، آپ ایک پارک میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں او واو یہ تو اتنا خوبصورت ہے، کبھی آپ وہاں پہ کوئی چیز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بزی ہو جاتے ہیں، اچانک آپ کو یاد آتا ہے ہو میرا تو اپوائنٹمنٹ تھا، میں جاتا ہوں وہاں پہ، کلائنٹ آپ کا ویٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کمپنی آپ کو واپس رکھے گی اپنی جاب پہ؟ کیا کرے گی آپ کے ساتھ جب آپ واپس آ کے کہو گے I'm sorry یہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے، دیکھیے آپ نے پڑھا ہے نا کہ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے، دنیا میں اتنی نعمتیں بندے کے لیے رکھ دی ہیں، اور اس کو ایک جاب دے کے بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور میرا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، اب ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ پیغام ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہماری جاب یہ ہے کہ ہم نے یہ جا کے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے عمل میں ایسے ڈالنا ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہہ سکیں کہ صبغت اللہ، کہ اس کو اللہ کا رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ اے لوگو مسلمانوں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخل الاسلام کافت، ان کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ دیکھیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا جب ہم مسجد میں ہیں یا اس وقت ہم قرآن کی کلاس میں ہیں تو ہم پورے اسلام کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اب تو یہ ہمارا کلچر ہے نا، ہم نے اسلام کا بھی پورا کر لیا۔ اسلام مکمل زندگی ہے، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کا لینا دینا، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کا نکاح، آپ کی شادی، آپ کا طلاق، آپ کا ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حجت، دیکھیے جا کے قیامت کے دن لڑائی کرے گی۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہے گا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آئے گی وہ آیت آگے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ کس چیز کو ہم کیا چیز سوچ کے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ اب دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے پاک کو سیدھے راستے کو جا رہے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے بھی دکھائے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اب کتنا اور تو کیا کر رہے ہیں، سارا تو ہم تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، ہم انسان اچھے ہیں، مسلمان اچھے ہونا ہو وہ کوئی بات نہیں۔ اب میجورٹی دیکھیں اپنے اراؤنڈ، ہم کیا کریں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں دعا میں بڑی طاقت ہے،
बड़ी ताकत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़रूर दुआ सुनेंगे, और जो जॉब हमें दे के भेजी है, कल को हम हुज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तमाम हो जाएगी कि या अल्लाह हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं यही कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी। द मोमेंट आई रियलाइज़ कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई और है, तो मैंने ये मकसद ढूंढना शुरू कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं यही कहती हूँ कि ये बड़ी बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आपको रग़बत दिलाने के लिए कह रही हूँ कि कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी ज़िंदगी, अब तो उम्र ऐसी हो गई है, अब क्या करूँ, अब देखो नानियाँ दादियाँ बन गए तो अब क्या करें। नहीं, आपको जिस वक्त ये एहसास होता है ना, सबमिशन, कंप्लीट सबमिशन कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना प्यार करने वाले हैं, वो फौरन थाम लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते तुम 1 कदम हो, मैं 10 कदम तुम्हारे आगे आता हूँ, तुम चल के आओ, मैं भाग के आता हूँ। वो रब जो हमसे इतना प्यार करता है, वो कैसे हमें अकेला छोड़ देगा? क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी का हर अमल ये इम्तिहान है। यहाँ से इम्तिहान से पास होंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। अब वहाँ तो 2 ही चीज़ें हैं, या दोज़ख है या जन्नत है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह दरमियान में बिठा दे, अच्छा अगर जन्नत में नहीं जाना, उधर तो मैंने नहीं जाना, इधर ही बिठा दो, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम सभी जन्नतों में आला मुकाम पे जाएं। और जो भी कहते हैं कि दोस्त, अच्छे दोस्त अपने रखो। जब आपके दोस्त जन्नतों में जाएंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल नीचे दर्जे में, तो आपका दोस्त ऊपर दर्जे में, वो कहेगा या अल्लाह मेरा वो दोस्त मेरे साथ इबादत भी करता था, हम आपका जिक्र बयान किया करते थे, वो तो मेरे साथ होता था, मैं उससे उदास हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत के लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह कि वो उसकी खातिर उसके दोस्त को ऊपर ले आएगा। दोस्त देख के बनाएं आप, आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी, और औलाद आपके लिए सिफारिश करेगी, आपके दोस्त सिफारिश करेंगे, ये कुरान सिफारिश करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। आप देखिए तो सही, एक दफ़ा अमल में तो ढल जाए, कुछ ना कुछ जन्नत में दाखिल हो जाए, दर्जे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम आपस में एक दूसरे को ये कह के जाएंगे कि कोई भूले नहीं, जो ऊपर के दर्जे में आएगा दूसरे को पुल करो ऊपर, अपने साथ लेके जाओ। और यहाँ तक भी है कि लोग जन्नत में लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन, फलां तो इतना नेक बंदा था, वो तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, अब वो तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दिखाने के लिए दोज़ख की खिड़की खोलेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो बंदा देखो दोज़ख में जल रहा है, जो कहता था अमल नहीं करता था। ये इतना डर वाली बात है, ये इतनी डर वाली बात है कि ये सोच के कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहना तो बड़ा आसान है, अमल में ढालना उसको। अब मैं एक एक बंदा, अब जो भी मेरे पास आता है, मैं उसको यही बात कहती हूँ कि बस ये दुआ मांगो कि अल्लाह मियाँ अमल में ढाल दे। इल्म तो आ जाता है, एक आयत भी पढ़ ले तो उसको अमल में ढाल दें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत खूबसूरत आयत पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ें आयत नंबर 102 कि उलाई का, यही लोग है, लहुम उनके लिए है, नसीबुन हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, कासबू उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब, बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला है। ये पहली आयत के बारे में यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो लोगों ने जो कमाया, नसीब क्या, हिस्सा क्या है, कि जो दुनिया में कमाई की है ना, जो अमल किए हैं वही मिलेगा ऊपर, कुछ और डिफरेंट नहीं मिलेगा। सरप्राइज नहीं होगे जाके कि ओ ये क्या हो गया। जो अमल, देखिए ये ब्लैक एंड वाइट किताब है, एक एक बात खुल के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी है कि जो अमल यहाँ पे करोगे वही हिस्सा तुमको वहां पे मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा जल्द है हिसाब करने में। वज़्कुरू, और याद करो, तुम सब याद करो, अल्लाह को फ़ी अय्यामिन मादूदात, गिनती के फिर वापस हज पे बात आ गई। देखिए हज का जिक्र करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला बीच में जो जिक्र ले आए कि दुनिया और आखिरत का मांगने का, क्योंकि वहाँ पे हम दुआ ही मांगते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं कि दुनिया की हसना भी मांगो और आखिरत की भी हसना मांगो। सिर्फ दुनिया ही ना मांगते रहो कि अल्लाह दुनिया दे दे, दुनिया दे दे, दे देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, दुनिया तुम्हारे लिए ही तो बनी है। अब यहाँ पे देखिए एक आयत मैंने आपको पहले बताई थी,
جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ مومن کافر کو دیکھ کے یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہیں تو اللہ نے اتنی ان پہ کرم کیا ہوا ہے تو میں ان کی چھتیں سونے کی بنا دوں اور میں ان کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دوں اور وہ مسندوں پہ بیٹھے ہوں اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوں. اتنی حقیر ہے دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ایسے کافر کو عطا کر دوں جو مجھے مانتا بھی نہیں ہے. اور تم انسان جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے حسنہ مانگو, دونوں جگہوں کی حسنہ مانگو, کیونکہ جو آخری زندگی ہے جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی وہاں پہ کامیابی اصل کامیابی ہے. اور یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اب انشاءاللہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. اور اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہیں, بلیو کریں ایک ایک آیت جو ہے نا وہ سونے میں تلنے کے برابر ہے. پوری دنیا بھی سونے کی اللہ تعالیٰ بنا دے تو اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو اور بتاتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ڈال دے. اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. خدا حافظ.